बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेस बुक और यूट्यूब। जुम्मे का दिन है 11 अप्रैल। अल्लाह पाकिस्तान पर अपना रहम व करम करे। आपको जुम्मा मुबारक हो। अहम खबरें जल्दी से आपके सामने रखूं। इस्टेब्लिशमेंट एक मरतबा फिर इमरान खान के कदमों में गिरने पर तैयार है। वजह बहुत बड़ी होगी। ये बिल की जो मंजूरी वो खान से मशरूत होगी। मुलाकातें बहाल करने का फैसला भी हो रहा है। बड़ी मुसद्दका इतलात आपके सामने रखता हूँ। स्वात और मर्दान में बड़े मैदान आज तहरीक इंसाफ के सजने पर तैयार है। मोबिलाइजेशन शुरू हो चुकी है और अमेरिका से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो लाए जा रहे हैं, शहजाद अकबर साहब की बड़ी अहम रिपोर्ट है, उसकी तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। डॉक्टर महारंग बलोच की नज़रबंदी के खिलाफ फैसला भी महफूज, रिहाई आज मुमकिन है। और पाकिस्तानी फ़ौज के डॉक्टर को आज अमेरिका ने भारत के हवाले कर दिया। मुंबई हमलों पर नवाज शरीफ एक दफ़ा फिर बहुत बड़ा इशू दोबारा शुरू हो गया। अलकादर ट्रस्ट में इमरान खान की जल्द रिहाई की समाअत के लिए दरख्वास्त भी दायर होगी। जुडिशल कमीशन का अहम इजलास भी, और लाहौर हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस के लिए आपको पता नाअहल जजेज़ हैं वो मुंतकिल करने का एक फ़ैसला भी हो रहा है। और बाकी जजेज़ एक नया फ़ैसला भी दे रहे हैं। रजिस्ट्रार को वार्निंग भी आज जारी हुई। और हैदर सईद का आज जज से बड़ा दिलचस्प मुकालमा हो, उसकी भी बात ज़रूर करूँगा। और इस्टेब्लिशमेंट के उलमा वो अचानक अपने बिलों से क्यों बाहर आए? जहाद के नारे, ये दाल में कुछ काला है या पूरी ही दाल काली है? इस वक्त इंटरनेशनल चोर भी बेलारूस में असासे मुंतकिल करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ ख़ानदान बिल आखिर बेलारूस क्यों पहुंचा? तफसील से इन तमाम खबरों की बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको पता है जो मर्दान और स्वात में जो कन्वेंशन हो रहे हैं वो शायद अगले वीलॉग में आ जाए, क्योंकि वो अभी पंडाल सजना शुरू हुए हैं। उसकी तफसीलात आएंगी, तकारीर होंगी, वो आपको बताऊँगा। लेकिन अभी जो मुसद्दका इतलात खान की इस्टेब्लिशमेंट से बाकायदा बातचीत की, ये मुज़ाकरात का सिलसिला रुक चुका था, ये अब दोबारा बहाल हुआ है। सियासी कमेटी से मुलाकातें रोकी गई हैं, अहले खाना से मुलाकातें रोकी गई हैं और इस्टेब्लिशमेंट ने अपना चैनल खोल लिया है। खान इनकी हर वारदात जानता है। इमरान खान को पता है कि ये मुलाकातें क्यों कर रहे हैं, तनाज़ुर क्या है। माजी में आपको याद होगा जब भी फ़ाइनल कॉल की तरफ, एहतजाज की तरफ, IMF के बिल की तरफ या 26वीं तरमीम की तरफ या कोई भी मामला होता, ये खान के पास दौड़ते हुए पहुँच जाते थे। अभी भी वही वारदात। अब ये जो मादनियात का बिल, ये इतना बड़ा मामला बन चुका है, आप यकीन करें कि ये एक्सटेंशन से भी बड़ा मामला है। जैसा जनरल बाजवा की 3 साल की एक्सटेंशन थी ना, मुद्दत मुलाजमत तोसी, या 26वीं तरमीम आपको याद है भी हाल ही में हुई। और ये इस मादनी बिल को मंजूर करवाना इतना बड़ा मकसद बन चुका है कि एक तो उसमें जो विल्सन का बिल जो बराह रास्त आर्मी चीफ पर पाबंदियों के हवाले से है, वो इंटरनेशनल दबाव, उस रद्दअमल में इस बिल को मंजूर करवा के डोनाल्ड ट्रंप को तोहफा पेश करना। इस बिल की तैयारी में बराह रास्त खुद आर्मी चीफ शामिल है। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं इसकी अहमियत। इंडिपेंडेंट न्यूज़ ने कल एक बहुत बड़ी खबर लगाई, इंटरनेशनल खबर, कि डोनाल्ड ट्रंप की नज़रें यूक्रेन के बाद अब पाकिस्तान के बाद नहीं सका। ये इस बात का सबूत है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इस बात को तस्लीम किया जा रहा है कि पाकिस्तानी मादनियात को देख के डोनाल्ड ट्रंप के मुँह में पानी आ रहा है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त भी है कि 2032 तक जो प्लान इन्होंने बनाया हुआ कि हमने मुद्दत मुलाजमत तोसी करनी है और अमेरिका को तोहफा देना है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ ताल्लुकात बनाने, जैसे एक दहशतगर्द पेश किया, अब मादनी ज़खायर प्लेट में रख के पेश करेंगे ताकि जो विल्सन के बिल की वहाँ जो हमायत में कांग्रेसमैन हो, अमेरिका के पार्लियामेंटेरियन, वो सोचें कि इमरान खान की रिहाई से, जमहूरियत से, कानून से, बालादस्त से हमें कुछ नहीं मिलना, हमें तो मादनियात मिलनी है, यहाँ से खरबों डॉलर का मामला मिलना है। देखें 2008 में आपको मुंबई हमले याद होंगे, उस वक्त ISI चीफ को बुलवाया गया था भारत में, अमेरिका ने भी दबाव डाला कि भेजें वहाँ। इन्होंने 2 साल पूरी कोशिश की और दबाव बर्दाश्त करते रहे, लेकिन फिर मामला हाथ से बाहर हुआ। तो रेमंड डेविस का मामला, शुजा पाशा उस वक्त ISI चीफ था, इसने जरदारी नवाज शरीफ से मिलकर रेमंड डेविस को रिहा करवा के अमेरिका को खैर सगाली का पैगाम दिया और फिर 1 साल के अंदर अंदर इन्होंने एबटाबाद ऑपरेशन भी करवा दिया, आपको याद होगा। और कहा था अमेरिका साड़ी गल हो, हमारे ताल्लुकात बन गए और बने थे इनके ताल्लुकात। आज वो ताल्लुकात इंतहाई कशीदा है। अब अमेरिका के लिए अपने कैदियों की रिहाई बहुत बड़ा मामला है। देखिए अफगानिस्तान के साथ के मामला ठीक हुए इन कैदियों को छोड़ने पर। यूक्रेन के उन्होंने मादनियात जो उसने ज़ेलेंस्की ने ऑफ़र की कि उसने कहा यूक्रेन का मामला हल हो जाएगा, ट्रंप ने कहा मादनियात दे दो, उसने कहा नहीं दूंगा कि 50 साल की नस्लों का मामला है, मैं क्यों साइन करूँ। जंग ज़दा मुल्क ये कह रहा था, और पाकिस्तान में यहाँ कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। अब ये मादनियात का बिल कागज़ी करवाइए, ये याद रखें, यहाँ होना कुछ नहीं है। ये बिल मंजूर ये नहीं होगा कि होगा और पाकिस्तान की सारी मादनियात निकाल के एक दिन में निकल, ये ढोंग डपक्का है बिल्कुल। वरना रिकॉर्ड एक 10 साल हो चुके हैं, 10 साल यही लोग मौजूद हैं। अब बलूचिस्तान में कोई बैनुल अक़वामी कंपनी अपनी वहाँ चंद इंजीनियर्स भी नहीं भेज सकती। चीन ने एक सड़क भी बनानी हो तो वो कहते हैं अपने फ़ौजी साथ लाऊंगा। अभी वो इंजीनियर्स के रूप में अपनी फ़ौज के रिटायर्ड फ़ौजी लाना चाहते हैं यहाँ, उन्हें एतबार नहीं। और खैबर पख्तूनख्वा हसास इलाका जहाँ हर घर में असला मौजूद है, ज़मीन उनकी पख्तूनों की छीने, वहाँ ये 5-10 साल में कुछ नहीं निकाल सकते। अफ़गानिस्तान में 20 साल कुछ नहीं निकाल सके। इस बिल पे देखें मईशत को कुछ मिलेगा, ये मामला नहीं है बिल्कुल भी।
یہ صرف جو ولسن کے بل کی مخالفت ہے، انٹرنیشنل دباؤ کو کم کرنا ہے. تحریک انصاف کو تو 2 لائنوں میں مسترد کر دینا چاہیے فوراً. بیرسٹر گور کا بڑا اہم بیان آ جایا ہے کہ اس نے کہا کہ جب تک خان سے بات چیت نہیں ہوتی عمران خان اجازت نہیں دیتے. علی امین گنڈا پور نے کہہ دیا ہے کہ ہم اس بل پہ کچھ نہیں کریں گے. اور یہ پاکستان کی عوام اور سوشل میڈیا کی بہت بڑی کامیابی ہے. یہ بہت بڑا دباؤ، اور سلمان اکرم راجہ کو بھی اس پہ کریڈٹ نہیں. یہ پہلا بندہ تھا جس نے اس کی مخالفت کی. اور اس بل میں آپ نے کچھ اور چیزیں بھی ذہن میں رکھنی ہیں. اب یہاں پر یہ جو انہوں نے لکھا ہوا نا بہت ساری شیخیں، اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو سادہ سا بتاؤں، یہ تانبے کے ذخائر جس کا پورا انڈیپینڈنٹ میں خبر ہے، یہ نہیں نکل سکتے. یہ مشینری اور سرمائے سے اتنا بڑے ذخائر کبھی بھی نہیں نکال سکتی. اسے کہتے ہیں اور پروسیسنگ، ORE. یہ گوگل پہ پڑھیں آپ. پھر ڈسٹ کنٹرول کے لیے ایک پورا میکینزم سسٹم ہوتا ہے. لاکھوں گیلن پانی چاہیے ہوتے ہیں اس کے لیے. خیبر پختونخوا میں تو چند ندی نالے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ موسمی حالات میں پانی ہوتا ہے. ورنہ اس وقت پاکستان میں تو پانی کے مسائل آپ کے سامنے ہیں. سندھ کینال میں 6 نہروں پہ کیوں فساد مچا. اور چولستان میں دیکھ لیں، چولستان کے علاوہ بلوچستان ہے، سندھ ہے، یہاں پانی کا بالکل پینے کا پانی نایاب ہو چکا. تو یہ ایک پریکٹیکل کام ناممکن ہے. یہ کاغذی کارروائی ہے، نوٹنکی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے، تحفہ دینے کے لیے، جس طرح وہ شہباز شریف جاتا ہے نا، بڑے بڑے MOU سائن ہو جاتے ہیں، یا کھربوں ڈالر جاتے ہیں، اربوں ڈالر. یہ وہی والی اس طرح کی کوشش ہے. صرف اور صرف اس میں اس بل کو روکنے کی کوشش ہے. اوورسیز کو جس طرح انہوں نے پہلے دبانے کی کوشش کی، وہ نہیں دبے. اب لالچ، ورغلانہ اور وہ واردات. شہزاد اکبر صاحب نے جو رپورٹ دی ہے، جو کنونشن اسلام آباد میں ہو رہا ہے، یہ حکومت کی سرپرستی میں باقاعدہ طور پہ ان اوورسیز پاکستان، میرے پاس کچھ بہت سارے میسیجز آئے ان کے اوورسیز پاکستانیوں نے بھی دعوت دی گئی پاکستانی ہائی کمیشن سے. ان لوگوں کے نون لیگ والے مذاق اڑا رہے تھے. پہلے ان کو ووٹ کا حق بند کیا، پھر انہیں غدار کہتے رہے، پھر ان کی فارن ریمیٹنس کا مذاق اڑاتے رہے کہ جو اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہو، دفنانے آ جاتے ہو، یہ ہو. اب جو ولسن کے بعد یہ لوگ VIP بن چکے ہیں. ان کے لیے اربوں روپے لگائے جا رہے ہیں، اربوں روپے. حقیقت میں جہازوں میں ان کو اسپیشل بزنس کلاس میں، مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں گاڑیوں کا انتظام، مہنگے ششکے کھانے، اور انہیں ایک سہولت بھی کہ آخری دن آرمی چیف کے ساتھ گزاریں، تصاویر لیں، فریم کریں، انہیں لگائیں. اور ان کے لیے باقاعدہ غزلوں کا، شعر و شاعری کا ایک ماحول بھی بنایا جائے گا. شہباز شریف، خواجہ آصف سے ملاقاتیں، بچے نے آ کے گلدستے پیش کریں گے. مطلب ان کو لمبے چوڑے کھانے، 8-8 10 طرح کی ڈشیں، پھر ایئرپورٹ پر چھوڑ کے جائیں گے. میڈیا میں ایک بڑا بیانیہ بنے گا، جی پاکستانی اوورسیز آ گئے جی. اس وقت حکومت کی دیکھیں ہر واردات ہی ہے، کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں کا دباؤ ہے. بس یہ خان کی بہت بڑی طاقت ہے. یہ اٹھ جائیں، جاگ جائیں. یہ پیغام انہیں مل جانا چاہیے، جو ولسن کے بل پہ محنت کرو. اور بہت سارے جو میرے پاس یقین کریں گے میسیجز آئے ہیں، انہوں نے کہا جی، انہوں نے انکار کیا، ہم نہیں جاتے. پاکستانی ہائی کمیشن باقاعدہ بلا رہا ہے کہ آئیں چلیں، آپ کو جہاز میں لے کے جائیں گے، جہاز میں چھوڑ کے آئیں گے، خرچے ہم دیں گے، کھانا پینا کھائیں، پروٹوکول انجوائے کریں. بس یہ بیانیاں ختم کریں. لیکن جو صحیح لوگ ہیں، اور ویسے کھانے پینے والے لوگ ہیں، انہیں تو سوچنا نہیں چاہیے اس طرح. ابھی کل شام بھی دیکھیں امریکہ میں کانگریس میں پاکستانی ملتے رہے. ڈاکٹر فرق پاک پیک کے لوگ امریکی کانگریس سے ملاقات کر رہے. ڈاکٹر فرق بتا رہے تھے، کہتے ہیں میں حیران پریشان ہوں، جدھر جاتا ہوں خان کا نام پہلے موجود ہوتا ہے. خان کے دستخط کی ہوئے کرکٹ بیٹ وہ امریکی کانگریس مین نے اپنے میوزیمز میں لگائے ہوئے ہیں. ایک برانڈ ہے بہت بڑی، اسے نہیں آپ شکست دے سکتے. یہ اوورسیز پاکستانی ویسے نہیں اس کے دیوانے. 3 سال میں کیا کیا ظلم و ستم نہیں ہوا. دیکھیں ابھی ڈاکٹر عارف علوی امریکہ میں اس وقت CNN کے ساتھ، شاید آج ان کا انٹرویو بھی آ جائے، وہاں بھی وہ ورلڈ اکنامک افیئر میں یہی بات کر رہے ہیں، خان کی رہائی پر اور پاکستان میں جمہوریت پر. اوورسیز پاکستانیوں کو بھی یہی کرنا ہے، بار بار کرنا ہے، اور اس وقت تک کرنا ہے جب تک یہ معاملہ حل نہ ہو. اور پاکستان میں تحریک انصاف کو رہائی کے لیے اس بل کو براہ راست عمران خان کی رہائی سے اس مادنی بل کو جوڑنا چاہیے، صاف 2 ٹوک الفاظ میں. ابھی تحریک انصاف میں دیکھیں فارورڈ بلاک موجود ہے، یہ بات درست ہے. حامد میر نے بھی کی، یہ بات درست ہے، ہم سب کو پتہ ہے. اب یہ تو سوشل میڈیا اور عوام سے ڈرتے ہیں، انہوں نے جینا حرام کر دینا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو پیغامات لے کے جاتے ہیں، ڈیل لے کے جاتے ہیں، نیت ان کی کچھ بھی ہو، یہ اسی فارورڈ بلاک کا ہے. اور فارورڈ بلاک ہوتا کیا ہے دیکھیں سر، یہ یاد رکھیں، جو پارٹی رہنما کے اور پارٹی کے نظریے کی سوچ کے مخالف سوچتے ہیں، لیکن رہنا پارٹی کے اندر چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ مزاحمت سے نہیں بات حل ہوگی، ہمیں سرنڈر کرنا چاہیے، ہمیں نون لیگ کی طرح ایک B ٹیم بننا چاہیے، اور پھر سب کچھ چلتا رہے گا. یہ وہ لوگ ہیں، ان کی سوچ ہے ایک. یہ عوام کے خطرے سے اور سوشل میڈیا کے خطرے سے کھل کے بات نہیں کر سکتے، ورنہ ان کی سوچ مجھے آف دا ریکارڈ یہی باتیں ساری. انہیں یہ نہیں پتا 3 سال میں ان کی جماعت کہاں سے کہاں پہنچ گئی. رجیم چینج کے 3 سال پورے ہوئے ہیں، کیا کھویا کیا پتہ. ذرا دیکھیں تحریک انصاف دنیا کی واحد سیاسی جماعت بن چکی ہے جو سیاسی معجزات کر رہی ہے. 77 سال کی تاریخ کو تو چھوڑے، آپ دنیا کی تمام سیاسی جماعتوں کو نکالے، کسی کے ساتھ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ تمام لیڈرشپ بشمول عمران خان 615 دنوں سے، کوئی 700 دنوں سے جیلوں میں، ٹاپ لیڈرشپ پہلے درجے، دوسرے درجے، تیسرے درجے کے تمام رہنماؤں کو جبری پارٹی چھڑا کے الگ. 36,000 کارکن سپریم کورٹ کی رپورٹ کے مطابق 9 مئی کے صرف بعد 36,000 کارکن جیلوں میں ہیں اس وقت. بیچ میں رہا ہوتے رہے بزرگ، بچے، خواتین. ملٹری عدالتوں میں 2 سے 10 سال کی سزا میں 85 لوگ. ضیاء الحق کا 11 سال کا مارشل لا میں نے پڑھا، 11,000 لوگ بھی نہیں ملے مجھے اس میں.
اور نون لیگ پہ تو کبھی ایسا وقت ہی نہیں آیا, وہ تو اس سے پہلے ہی آپ کو پتہ ڈیل کر لیتے. آپ ظلم و ستم کی ایک مثال دیکھیں, میر وائز عمر فاروق ہاؤس اریسٹ ہیں, جمعے کی نماز نہیں انہیں پڑھنے دی. انہوں نے ٹویٹ کی, ہندوستان کو غاصب قرار دیا کہ ظالم ہے, جمعے کی نماز نہیں پڑھنے. میں نے میر صاحب کو پیغام بھیجا واٹس ایپ, میں نے کہا جی یہ بغل میں آپ کے پاکستان میں عمران خان کو جمعے کی نماز تو چھوڑیں, عید کی نماز بھی نہیں پڑھنے دے رہے, تراویحاں بھی نہیں پڑھنے دے رہے. اس پہ بھی میر صاحب کچھ کہیں, حالانکہ وہ خود قید میں, ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. اب دیکھیں, ان لوگوں نے کہا تھا کہ 2 دن خان جیل میں نہیں گزارے گا, اسے 615 دن ہو گئے ہیں. جس طرح 2014 دھرنے پہ کہتے ہیں ممی ڈیڈی بچے ہیں, 2 دن نہیں گزاریں گے, وہ 126 دن بیٹھے رہے. یہ جو فسطائیت کے دور میں بھی کنونشن ہو رہے ہیں, جلسے جلوس ہو رہے ہیں, احتجاج ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر, اوورسیز, یہ سارے ایک مزاحمت کر رہے ہیں. ایک علامت ہے کہ اس فسطائیت کو تسلیم نہیں کریں گے, کسی صورت میں نہیں کریں گے. کل بھی علامہ اقبال ٹاؤن میں دیکھیں مقبوضہ کشمیر کی طرح ریڈ کیا وہ کنونشن جو ہوا, لیکن پھر بھی اسلام آباد کی تحریک انصاف تیاری کر رہی ہے, کنونشن کر رہی ہے. سوات میں بہت بڑے جلسے ہوں گے, مراد سعید کی تقریر ہو, وہ گرجے گا برسے گا, مردان میں جنید اکبر. اور تحریک دیکھیں یہی ہوتی ہے, سیاست یہی ہے. آپ لوگ متحرک ہیں. ابھی کراچی میں علیم عادل شیخ روزانہ ریلیاں کرتا ہے, کوئٹہ میں تحریک انصاف دھرنوں میں لانگ مارچ میں شرکت کر رہی ہے. یہ ایک مزاحمت کا سلسلہ ہے جو نہیں رک رہا. وجہ کہ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے. وہ نواز شریف کا ڈیل کر لے تو نون لیگ بھی اسی طرح سیاسی منظرنامے میں آپ کو پتہ ہے اسی طرح بیٹھ جائیں. لیکن نون لیگ کی آپ دیکھ لیں عوامی مقبولیت ختم, پیپلز پارٹی سکڑ کر 2 گلیوں میں رہ گئی. تحریک انصاف پاکستان کے اگلے 40-50 سال جیتنے والی جماعت بن چکی ہے. جتنی مرضی اس میں پی ٹی آئی XYZ بنتی رہے, کیونکہ عمران خان کھڑا ہے, وہ اقتدار کے لیے نہیں کھڑا ہوا. ورنہ اقتدار پاکستان میں ظفر اللہ جمالی بھی وزیر اعظم رہا, انوار اللہ کاکڑ بھی وزیر اعظم رہا, چودھری شجاعت وزیر اعظم رہا, یہ شہباز شریف بھی وزیر اعظم ہے ابھی آپ کے سامنے, نواز شریف رہا ہے. اقتدار کامیابی نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. آج خان صرف منہ سے نہ بولے, سر ہلا دے تو شہباز شریف ایک ربر سٹیمپ بننے کے لیے تیار ہو جائے. 1 ہفتے کے اندر عمران خان آپ کو حلف بھی اٹھاتا ہوا نظر آئے گا. اتنی جلدی عدم اعتماد آئے گی. لیکن خان کا یہ مقصد ہی نہیں ہے. وہ ان بدترین حالات میں بھی اپنے خاندان کو سیاست میں نہیں آنے دے رہا. عوام اصرار کر رہی ہے. مسلم لیگ نون کی دیکھیں صدر کون رہی, کلثوم نواز صاحبہ, فوت ہونے سے مرحومہ, مہم بھی چلاتی رہی, MNA بھی بنی. نواز شریف صاحب کی والدہ بھی بستر مرگ پر الیکشن جیت کے بنی رہی, MPA وغیرہ. خان اصولوں کی بات کرتا ہے. علیمہ خان کو کہتے ہیں بنائے نگران چیئرمین پارٹی کا, وہ نہیں بناتا, نزدیک بھی نہیں آنے دیتا کسی کو. یہ اس چیز کو سمجھنا ہوگا. اب اسٹیبلشمنٹ تو کوششیں کرتی رہے. ابھی مولویوں کو دیکھیں, جہاد کا جو اعلان آ گیا اچانک, 3 سال سے ستو پی کے سوئے, اچانک جاگ اٹھے. یہ اصل میں امریکہ کو دکھا رہے ہیں کہ جی ہمارے ملک کے اندر ہمارے اوپر بڑا دباؤ ہے, بڑا دباؤ. ڈی چوک میں نے باقاعدہ اجازت دے کے سرکاری اعزاز میں فلسطین کے حوالے سے انہوں نے کنونشن کروائے. یہ واردات ہے. وہاں سیاسی طور پر نکلتے تحریک انصاف گولیاں مار دیتے تھے, یہاں کھڑے ہو کے خود جہاد کے اعلان سنے جا رہے ہیں. کیوں, وجہ کیا؟ اور وہ لوگوں سے جو بینکوں کے ڈائریکٹر وغیرہ. آرمی چیف نے جب اقتدار سنبھالا تو انہوں نے پہلے علماء کو جب حلف لیا تو انہوں نے علماء کو بلا کے ایک بریفنگ دی. شیڈول 4 کے وہ مولوی بھی شامل تھے, انہیں بتایا. اور ان لوگوں کی وجہ سے فیٹ اپ میں گرے لسٹ سے بلیک میں جا رہے تھے. پھر بھی آج امریکہ کو دکھایا جا رہا ہے کہ ہمارے اوپر بڑا دباؤ ہے, لیکن ہم پھر بھی آپ کے ساتھ ہیں. ابھی شکاگو میں جو ایک پاکستانی کینیڈین طہور حسین صاحب 64 سال کی عمر ہے, 16 سال بعد ہندوستان نے امریکہ سے انہیں ایکسٹراڈائٹ کیا ہے. یہ میڈیکل کور کے آرمی کے ڈاکٹر, کینیڈا میں وہاں رہتے تھے, شہریت ان کی تھی, کیڈٹ کالج حسن عبدال سے پڑھے ہوئے. یہ ڈیوڈ ہیڈلی کے ساتھ مل کے اور لشکروں کے ساتھ مل کے انہوں نے وہاں ممبئی پارلیمنٹ کے حملوں پر بھی الزامات ہیں. یہ ہندوستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. اس میں نواز شریف صاحب کو بہت بڑا کریڈٹ ہے, بہت بڑا کردار. ممبئی حملوں میں پاک فوج کو دہشت گردی کا قصوروار نواز شریف نے ٹھہرایا تھا, جس کے بعد وہ بیانات انٹرنیشنل عدالتوں میں کہ آج ہندوستان کامیاب بھی ہوا. ڈان لیگ صاحب کو یاد ہوگی جب نواز شریف نے کہا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی فوج کی سرپرستی میں ہوتی ہے. پھر وہ ابھی ہندوستان ہائبرڈ وارفیئر کے ذریعے جو سرجیکل اسٹرائک ملک کے اندر 26 ٹارگٹ تو اڑا چکا ہے. یہ بھی اجازت باقاعدہ انہی لوگوں نے دی ہوئی ہے, حکومت میں یہی موجود ہے. لیکن اب ان کے صرف ایک ہی کام ہے کہ لوٹ مار اور چوری کے اثاثے محفوظ کریں. میں نے آپ کو اس تفصیل سے بیلاروس کے صدر کا بتایا تھا 2021 میں, الیگزینڈر لوکاشانکو. یہ آپ کو پتا ہے 2021 کا بدعنوان ترین شخص. اب آل شریف پورے کے پورے بیٹی سمیت میاں صاحب بھائی مل رہے ہیں, اور اب انہیں پتہ ہے برطانیہ یورپ میں ان کی شاید اثاثے محفوظ نہیں, تو یہ وہاں لے کے جانا چاہتے ہیں جہاں کو خطرہ نہ ہو. ماضی میں ان کی عرب دنیا کے ساتھ اسی طرح تعلقات تھے, کچھ رشتہ داریاں بھی تھیں, کچھ نکاح وغیرہ بھی ہوئے تھے بیٹی بچیوں وغیرہ کے, یہ آپ کو پتہ ہے. سارے ذاتی تعلقات بڑھائے جا رہے ہیں. بیلاروس میں بھی یہی کوشش. اب پتہ نہیں ہے وہ مسلمان ہیں نہیں, مجھے نہیں پتہ کہ ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں ان کے تعلقات یا نہیں, لیکن چوری اور لوٹ مار کا مال محفوظ کرنا ہے.
اور یہ چوروں کی ہمیشہ واردات، پہلے لوٹ مار کرو، چوری کرو، پھر اس مال کو محفوظ کرنے کے لیے لڑتے رہو۔ آخر میں عدالتوں کا ذکر کروں، اس میں جو حیدر سعید کا جج کے ساتھ مکالمہ مجھے بڑا پسند ہے۔ جج نے پوچھا تمہارے پاس شناخت پروڈ میں پستول کلاشنکوف نہیں تھے؟ اس نے کہا میرے پاس زندگی میں پانی والے پستول کے علاوہ کبھی میں نے استعمال نہیں کیا، اور میں قرآن پاک پہ حلف دیتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے یا قلم ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جج پریشان، اب کیا کریں؟ جج کو بھی پتہ ہے، جج کے باپ کو بھی پتہ ہے، اس کے بہن بھائیوں بیٹوں سب کو پتہ ہے، خاندان والوں کو بھی، کہ یہ سارے جھوٹے کیسز ہیں، لیکن وہ سامنے جو آتا ہے ظاہر بنا کے، تو جج بے بس ہیں بالکل۔ اس وقت عدلیہ جس طرح اس طرح کے حالات ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ بدلیں گے سب کچھ، اللہ نے چاہا۔ آپ لوگوں کی اسٹرگل، مزاحمت جو ہے وہ جاری ہے، اور مزاحمت کا دیکھیں یہی مطلب ہوتا ہے کہ تسلیم نہ کرنا، آپ تسلیم نہ کریں، تو یہ آپ کی مزاحمت کا پہلا، اس کے بعد پھر آپ کو پتہ جلسے، جلوس، کنونشن، سارے معاملات چلتے ہیں۔ تو اللہ کرے گا انشاءاللہ بہتری کی طرف دعا کیا کریں، جمعے کی نماز کے بعد بھی ہر وقت دعا کیا کریں اللہ سے، اللہ تعالیٰ بہتری کی طرف معاملات لے کے جائے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔